अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश को और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर आज की एपिसोड कैसी लगी तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो आज की एपिसोड है स्पेशल अरहाम खानज़ादा और हूर पर और ज़रान खानज़ादा और अब्रिश पर स्पेशल एपिसोड लिखी गई है और ये एपिसोड लंबी है। आप देख सकते हैं 84 पेजेस की ये एपिसोड है और मेरे ख्याल से 7,500 से ऊपर के वर्ड्स हैं। 7,000 पता नहीं मतलब समझे 8,000 तक इसकी 8,000 तक इसकी वर्डिंग है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये लेंथी ही लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं इसमें बहुत थक चुकी थी तो मैंने बहुत जल्दी आज की एपिसोड रिकॉर्ड की है। जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं उनको पता चल जाएगा कि राइटर ने आज बहुत जल्दी स्पीड में ही पढ़ा है। तो उस लिहाज से मेरी एपिसोड बनती है ये 1 घंटे से ऊपर की। अगर मैं विदाउट वॉइस देती तो मैं पेजेस की ड्यूरेशन अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेती, तो ये 1 घंटे से ऊपर की बनती है। तो भाई आज की एपिसोड मैंने लॉन्ग दी है, तो आप लोग अब खुश हो जाएं। तो और हाँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों की इतनी मॉरल सपोर्ट का। यार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप सबको एक बात कह दूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसे बात मत किया करें कि यार मुझ में अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि राइटर में एटीट्यूड आ गया है। अगर मैं कोई ऐसी पोस्ट लगाती हूँ तो उसमें सिर्फ आप एक मान होता है, एक मोहब्बत भरी पोस्ट होती है जिसमें ऐसा नहीं होता कि मैं एटीट्यूड दिखा रही होती हूँ। अगर मैंने उस दिन कहा कि आप लोगों के कमेंट्स तनकीदी थे तो वो थे, तनकीद करना मैंने कभी आप लोगों की तनकीद का बुरा नहीं माना, लेकिन बाज़ लोग मुझसे अब्रिश और ज़रान के सीन्स बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और आपका मांगना जायज़ बनता है। आप हूर और रहाम के सीन्स कह सकते हैं, अपने फेवरेट कपल के सीन्स कह सकते हैं, लेकिन जब आप लोग कहते हैं ना हम तो उनका स्किप कर देते हैं, हम उनको पढ़ते नहीं हैं, या यार ये ऐसा है वैसा है, आप क्या कर रही हैं, आपकी एपिसोड अच्छी नहीं थी, आपको लिखना नहीं आ रहा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो तनकीद से ऊपर हो जाते हैं। वो करैक्टर्स पर तनकीद नहीं होती, वो फिर राइटर पर तनकीद होती है। तो उस दिन मुझे वो बातें बुरी लगी थी और जस्ट आप लोग भूल जाएं कि मैंने उस दिन अपनी पोस्ट पे एटीट्यूड दिखाया था। और जहाँ तक बात है एपिसोड लेट हुई, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं कुछ बिज़ी थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई वजह थी, कोई मखसूस वजह थी, वो है भी, लेकिन मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रहती हूँ तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं टाइम निकालती हूँ। अब देखिए मुझे ये एपिसोड लिखने में, आज मैंने रात को एपिसोड लिखी थी और मैं अब सारा दिन मेरा आज इस पर गुजर गया और अब 9 बज रहे हैं, मैं फ्री हुई हूँ। मुझे नहीं पता बाकी राइटर्स को कितना टाइम लगता है, लेकिन मुझे टाइम लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये व्यूज़ पे मुनहसर है कि आप लोगों को मेरा नावल पसंद आता है, इसलिए क्योंकि मैं एपिसोड पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कुछ लोग सिर्फ नावल पढ़ने आते हैं, पढ़ा मिला और चले गए, लेकिन कुछ लोगों की मोहब्बत एक राइटर के साथ हो जाती है, उसके साथ वो दिल से जुड़े होते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग पढ़ते हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी राइटर को। तो हमेशा अपना प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आपने रिपोर्ट किया उस चैनल को, तो आपको जहाँ भी मिले तो आप रिपोर्ट ज़रूर करनी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक सब बेहतर करता है, किसी की मेहनत अल्लाह पाक कभी ज़ाया नहीं करता। तो मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह पाक होता है, किसी का हक़ मारने वाले के साथ अल्लाह पाक कभी नहीं होता। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है और आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लगी हैं, जिसकी जो चीज़ होती है वो उसी की रहती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तो हम आप ज़्यादा बातें नहीं करते, तो हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते बिखेरते रहें। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश के एपिसोड 44 तहरीर नूर आसिफ। अब्रिश वॉशरूम से शावल लिए बाथरूम में मलबूस बाहर आई थी, गीले बालों में टॉवल लपेटा हुआ था। कमरे में मौजूद ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी थी, गीले बालों से टॉवल उतार कर अब्रिश ने सोफ़े पर फेंका था। वो अब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी। बेड पर लेटा ज़रान जो एलईडी पर इंग्लिश मूवी देख रहा था, उसने बमुश्किल ही अपना ध्यान स्क्रीन पर मरकूज़ किया था।
اسے اس ٹائم اتنی سردی میں ابرش کا شاور لینا سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اوائل جنوری کے دن تھے۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا۔ ابرش اسے دیکھتے ہی واش روم چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم میں لپٹی باہر آئی تھی۔ زران نے اب بے چینی سے بیڈ پر پہلو بدلا تھا۔ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر آتے باتھ روم میں ملبوس تھی۔ اس کی سفید سے ڈول ٹانگیں نمایاں ہوتے زران کے 14 طبق روشن کر چکے تھے۔ اس قہر برساتی سردی میں اسے پسینے چھوٹے تھے۔ وہ اب اپنی نظریں سکرین پر مرکوز کر نہیں پا رہا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ سامنے ہی تو اس کی بیوی شعلہ جوالہ بنی کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ فرشتے کی شادی کے دن مقرر کیے جا چکے تھے۔ گھر آہستہ آہستہ مہمانوں سے بھرا تھا۔ داج کے حکم پر وہ آج اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ خود نہیں چاہتا تھا کسی کو باتیں بنانے کا موقع ملے، مگر ایک کمرے میں ابرش کے ساتھ رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ انسان تھا۔ کمرے میں موجود لڑکی نہ صرف اس کی ملکیت تھی بلکہ اس کی محبت بھی تھی۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی اپنی پسندیدہ عورت کے دل تک ہی نہیں بلکہ اس کے جسم تک بھی رسائی چاہتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی قربت کی پیاس تو کب سے اس کے انگ انگ میں سمائی تھی۔ ذرا نے لب بھینچے سکرین کو گھورا تھا۔ اسے سمجھ تو آنا دور کی بات بلکہ اب تو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ ذرا نے ڈریسنگ میرر میں نظر آتے ابرش کا خوبصورت عکس دیکھا تھا۔ گیلے بالوں میں گلابی چہرے کے ساتھ وہ نکھری سی دمک رہی تھی۔ گلابی کلر کا باتھ روب اس کے سراپے پر کافی جچ رہا تھا۔ ابرش نے ڈریسنگ میرر میں دیکھتے ہی اپنے باتھ روب گاؤن کی ڈوری کھول کر اسے دوبارہ سے باندھا تو زران کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ ذرا نے بے چینی سے اپنی ہلکی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے پہلو بدلا تھا۔ وہ اس طرح کیوں بہیو کر رہی تھی جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس کے ذرا سا قریب آنے پر وہ گلابی پڑ جاتی تھی۔ اب اتنے شارٹ گاؤن میں اطمینان سے کھڑی تھی۔ ابرش کو بیڈ کی طرف آتا دیکھ کر زران نے اپنی پوری توجہ سکرین پر مرکوز کی۔ ابرش بیڈ کی طرف بڑھتے کمبل لیے اس کی طرف پشت کیے لیٹ چکی تھی۔ زران مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ باتھ روم گاؤن پہنے ہی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ تم ایسے ہی سوگی؟ زران نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ابرش نے ایک لفظی جواب دے کر آنکھیں موندی تھی۔ باتھ روم میں کون سوتا ہے؟ زران نے لب بھینچے کہا۔ میں۔ ابرش نے اسپاٹ لہجے میں ایک لفظی جواب دیا۔ تم ایسے نہیں سو سکتی، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں سو سکتی میں ایسے؟ ابرش کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زران نے غصے سے اس کے جلوی بکھیرتے حسن کو دیکھا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، زران نے بمشکل ہی اپنی نظریں سکرین پر مرکوز کی۔ کمرے سے باہر میرا بغیر دوپٹے کے جانا تمہارا اعتراض سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے کمرے میں جس بھی حلیے میں رہوں تمہارا اعتراض مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے عادت ہے رات کو ایسے ہی سونے کی، میں ایسے ہی سوں گی۔ ابرش نے اطمینان سے کہتے اپنے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے تھے۔ میں تمہیں کمرے میں بھی اتنے چیپ حلیے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جاؤ چینج کرو، زران نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ یہ چیپ باتھ روب بھی آپ ہی نے خریدے ہیں، ابرش نے طنزیہ لہجے میں کہتے ایک ایک لفظ چھپایا تھا۔ میں نے خریدے تھے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں چینج کرو۔ زران نے ابرش کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، ابرش نے دانت پیستے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ زران نے قہر بار نظروں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ زران نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے باعث اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ اچانک سے اسے کمرے میں آکسیجن کی مقدار کم لگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابرش ڈریسنگ روم سے ریڈ کلر کی نائٹی میں ملبوس کمرے میں آئی تھی، جس میں فل سلیوز میں پیروں کو چھوتا گاؤن تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ نکھرا لگ رہا تھا، رنگن کندن کی مانند دہک رہا تھا، مگر وہ پیروں تک آتے گاؤن میں ملبوس تھی۔ زران نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ اطمینان کچھ پلوں کا تھا۔ ابرش نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہی اپنا گاؤن ریموو کر کے ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ ابرش نے بیڈ کی طرف بڑھتے اپنا گاؤن ریموو کرتے ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ وہ اب گھٹنوں سے بھی اوپر آتی سلیو لیس سلک کی نائٹی میں ملبوس تھی،
جس کی بیک اور فرنٹ نیٹ کی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ بکھرے حلیے میں تھی۔ اس کا چاندی سے سراپا شعلہ جوالا روپ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کی قریبی کمبل ٹانگوں تک لپیٹے اس کی طرف پشت کیے لیٹ چکی تھی۔ زران کی نظر اس کی شفاف دودیا کمر پر پڑی، جہاں صرف ہلکی سی نیٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ زران کے اب سے ہی معنوں میں پسینے چھوٹے تھے۔ زران جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، الماری سے اپنی جیکٹ نکال کر پہنی۔ کمرے میں آتے ہی ڈریسنگ روم سے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں پکڑتا اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالی تھی اور دراز سے کمرے کی چابی تلاش کی۔ مطلوبہ چابی ملنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ زران بلو شلوار قمیض میں ملبوس وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے مردان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ڈیرے سے آیا تھا، داجی اور سب سے ملتے وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ زران نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے بآواز بلند سلام کیا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں اسفندیار خان، عبیر، روزینہ خانم اور امینہ خانم موجود تھے۔ وعلیکم السلام زران بیٹا۔ امینہ خانم نے کرسی سے اٹھتے زران کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ عبیر زران کو دیکھتے اپنی چیئر سے اٹھنے لگی تھی کہ اسفند نے اس کی کلائی تھامے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے زران سے ملنے کو منع کیا تھا۔ عبیر ایک ہی جھٹکے میں اپنی کلائی اسفندیار خان کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اسفند اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ آتشی گلابی کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، آتشی گلابی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، رنگت میں سرخیاں کھلی تھی، آنکھیں گلابی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ اسفند رات کمرے میں جب آیا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوئے پر لیٹا اس کی دبی دبی سسکیاں سنتا رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ اس سے مکمل طور پر انجان تھی۔ شادی کے بعد اس کے ایک ایک کام خود کرتی تھی، اس کے کپڑے جوتے وہی رکھتی تھی، جب وہ تیار ہوتا تھا وہی مطلوبہ چیز اسے تھماتی تھی، مگر صبح سے وہ اس سے مکمل انجان تھی۔ اسفند کو اس کا یہ رویہ کافی چبھا تھا۔ السلام علیکم لالا، عبیر نے کھڑے ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ زران نے عبیر کی طرف بڑھتے اسے بازو کے حلقے میں لیے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اسفند یہ دیکھ کر اندر تک بڑبڑ چلا تھا، اس سے عبیر کے قریب زران خانزادہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، روئی ہو کیا؟ زران نے عبیر کی سرخ متور آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ میں اسفندیار خان پر قہربار نگاہ ڈالی تھی، جو چیئر سے ٹیک لگائے زران کو ہی گھور رہا تھا۔ نہیں لالا، میں کیوں رونے لگی؟ رات دیر سے سوئی تھی، شاید اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ عبیر نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، مگر زران کو دیکھتے ہی اس کا دل اس کے ساتھ لپٹ کر رونے کو کر رہا تھا۔ زران نے پرسوچ نگاہ عبیر کے چہرے پر ڈالی، جو کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ زران اسے باہوں کے حلقے میں لیے اپنی چیئر کی طرف بڑھا تھا، اپنے پاس چیئر گھسیٹ کر بٹھایا۔ اسفند کی شعلہ بار نگاہیں عبیر پر ہی تھیں، جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کی ہوئی تھی۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بچہ، زران نے عبیر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے ہاتھوں سے پراٹھے اور آملیٹ کی بائٹ بنا کر اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ لالا میں کھا لوں گی، عبیر نے نم لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، آج میں خود تمہیں سارا ناشتہ کرواؤں گا، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، زران نے پیار سے کہتے عبیر کے منہ میں ایک اور بائٹ ڈالی۔ اسفند زیادہ دیر بھائی بہن کا پیار دیکھ نہیں سکا تھا۔ اسفندیار غصے سے اپنی چیئر گھسیٹ کر اٹھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ روزینہ خانم اسفند کے ایسے جانے پر گہرا مسکرائی تھی۔ عبیر کا اترا چہرہ آج انہیں کافی سکون دے گیا تھا۔ امینہ خانم نے عبیر کو گھورتے اسے اشارے سے اسفند کے پیچھے جانے کو کہا تھا۔ اپنی مورے کو اشارہ کرتے زران خانزادہ دیکھ چکا تھا، اس لیے زران نے عبیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتے اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ریلیکس رہنے کو کہا۔ عبیر کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں، کل رات کے بعد اس کی آنکھیں ایسے ہی بھیگ رہی تھیں۔ زران کو اسفندیار کے متعلق بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ چاہتی تھی اسفند اور زران ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں۔ اگر زران کو کچھ بھی پتہ چلتا یقیناً وہ اسفند خان کی جان کو آ جاتا۔ مورے، ارحام لالا ناشتے پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک تو ہیں، زران نے ارحام کی غیر موجودگی محسوس کرتے کہا۔ وہاں وہ ابھی تک اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلا، ہم کو بھی اس کا فکر ہو رہا ہے، وہ اس وقت اٹھ جاتا ہے، امینہ خانم نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ساتھ میں عبیر کو یوں ہی جمے دیکھ کر اسے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ ارحام اپنا نیا نویلا بیگم کو لگتا ہے پیارا ہو گیا ہے،
کل جب تک اس کا بیوی تھا وہ کبھی بھی اتنی دیر تک اپنے کمرے میں نہیں رہا، مگر اس مرتبہ تو وہ جب سے حویلی آیا ہے نظر ذرا کم ہی آتا ہے، اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، ہاں ہنی مون اس کا تو وہی ختم نہیں ہو رہا، اپنا بیٹی تک کو بھول گیا ہے اپنا خوبصورت بیوی کے آگے۔ زینہ خانم نے طنزیہ لہجے میں بے باک جملے کہے تو عبیر سرخ پڑی تھی۔ زران خانزادہ کا چہرہ ناگواری سے سرخ پڑا تھا۔ روزینہ خانم کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارحام صرف اس کا تائے کا بیٹا ہی نہیں، اس کے وہ بالکل بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ شہرام سے بھی کہیں زیادہ پیار کرتا تھا وہ ارحام خان سے، اس لیے ان کے لیے یہ الفاظ نہیں سن سکا تھا۔ جی چاچی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ارحام لالا جیسے حور بھابھی کو پیارا ہو گیا ایسے ہی شہرام بہارے کو پیارا ہو گیا ہے، ویسے ہی لالا بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے شہرام نے بھی کبھی اتنی دیر کمرے میں نہیں گزاری۔ زران کی بات پر امینہ خانم کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تم، ہم دعا کرتا ہے تم بھی اپنا عورت کو پیارا ہو جاؤ، لیکن تمہارا تو ایسا کوئی آثار نہیں لگ رہا، کیونکہ تم ہر جگہ پایا جاتا ہے سوائے اپنا کمرہ کے۔ امینہ خانم نے خود پر قابو پاتے طنزیہ کہا تو زران کے ہونٹ سختی سے بھیجے تھے۔ زران نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عبیر نے اس کے ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ زران عبیر اور امینہ خانم کو دیکھتے خاموش ہو گیا تھا۔ روزینہ خانم سب کے چہروں کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زران تم کیوں الجھتا ہے روزینہ خانم سے، بڑا ہے وہ تم سے، رشتے میں تمہارا چچی ہے، تم اپنا کاکا کے منہ کے آگے خاموش ہو جایا کرو، وہ تم کو کتنا پیار کرتا ہے۔ امینہ خانم نے زران کو رسانیت سے سمجھایا۔ اس لیے تو خاموش ہو گیا ہوں، ورنہ چچی کی کڑوی باتیں میری برداشت سے باہر ہیں۔ زران نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی آئی برو مسلی تھی۔ روزینہ خانم کا طنز پینا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ لالا کیوں غصہ کرے اتنا، چچی کی عادت ہے، عبیر نے زران کو پریشان دیکھتے کہا۔ زران نے عبیر کے یکدم پھیکے پڑتے چہرے پر نظر ڈالی، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اپنا چہرہ پرسکون کیا۔ تم ناشتہ کرو میری گڑیا، میں بالکل پریشان نہیں ہوں، مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے سب کو۔ زران نے عبیر کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ تم کالج کیوں نہیں جانی؟ زران کے سوال پر عبیر بکھلائی تھی۔ وہ لالا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں گئی، کل سے جاؤں گی انشاءاللہ، عبیر نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے کل تیار رہنا، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، زران سنجیدگی سے کہتا اپنی چیئر گھسیٹ کر اٹھتے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ زران کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ حویلی جب آیا تھا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی، یقیناً وہ کچن میں تھی۔ ابرش کی ڈائننگ روم میں غیر موجودگی زران کو پہلی مرتبہ بہت کھلی تھی۔ وہ خود چاہتا تھا ابرش اسفند کی موجودگی میں نہ رہے، مگر پھر بھی وہ گھر والوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اسے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس دن کیسے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ بھوکی ہے اور اسے اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ کب کھاتی ہے کہاں کھاتی ہے اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو ابرش کو دیکھ کر دروازے میں ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ بلیک کلر کی سمپل سی گرم فراک میں ملبوس تھی، دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھا ہوا تھا، سمپل سی بغیر کسی زیب و آرائش کے کھڑی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے اسے کمرے سے باہر اچھی طرح دوپٹے میں لپٹے ہی دیکھا تھا۔ اس وقت بھی دوپٹے نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا رات کا بے باک سراپا آیا تھا۔ زران نے اسے اپنی گہری اور گرم نگاہوں کے حصار میں لیتے اس کے شعلہ جوالا روپ یاد کیا تھا۔ آخر اس کی بیوی چاہتی کیا تھی؟ اتنی بے باک تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ امریکہ سے آئی تھی، مگر اس کے قریب آنے پر گلاب کی طرح سرخ پڑتی تھی، مگر رات وہ اسے ابرش بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا وہ رات کو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی زران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوڑی۔ خود پر گہری نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ابرش نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں زران خانزادہ اسے اپنی گرم نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ابرش کی رنگت سرخ گلاب ہوئی۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے بھی لہرایا تھا۔ ابرش زران کو دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ زران نے اس کا سرخ گلاب ہونا محسوس کر لیا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ کاؤنٹر سلیب کے پاس کھڑی تھی۔ اس وقت کچن میں کوئی موجود نہیں تھا۔
اس لیب پر پڑی چھوٹی سی ٹرے سے چھوٹی چھوٹی بائٹ بریڈ اور آملیٹ کی بنا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ اتنا سمپل ناشتہ کر رہی تھی، وہ بھی ایسے کھڑے ہو کر۔ زران کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زران کچھ پل ابرش کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف بڑھا۔ زران کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر ابرش کا بائٹ لیتا ہاتھ رکا تھا۔ وہ بائٹ واپس پلیٹ میں رکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ اپنا ناشتہ دور چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی تو ابرش کی نازک کلائی زران کی سخت گرفت میں آئی تھی۔ اتنا سمپل سا ناشتہ کیوں کر رہی؟ چائے اور جوس کیوں نہیں لیا ساتھ میں؟ نہ ہی کوئی فروٹ لیا ہے ساتھ میں؟ زران نے ابرش کے سادہ مگر دلکش چہرے پر گہری نظریں جمائے پوچھا۔ یہی میری اوقات ہے، آپ سب کی طرح عالی شان ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر میں نہیں کر سکتی، یہی میرے شوہر کا حکم ہے۔ ابرش نے تلخی سے کہا۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتی؟ زران نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، نظریں اس کی نم آنکھوں پر ہی تھیں۔ بعض باتیں کہیں نہیں جاتی، رویے ہی بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ ابرش سپاٹ انداز میں کہتے سنک کی طرف بڑھی۔ کیا رویہ رکھا ہے ایسا میں نے تمہارے ساتھ جو تم یہ سب کہہ رہی ہو؟ زران نے اس کے بازو کو دبوچتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ فرشتے کی شادی پر آپ کا پورا خاندان انوائٹڈ ہے، مگر میری ماما نہیں، کیوں؟ آہل نے بابرک کو نہیں مارا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ کو اس بات کا دل سے یقین ہے؟ آہل بے گناہ ہے، پھر میری ماما حویلی کیوں نہیں آ سکتی؟ میں حویلی سے باہر قدم کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میرے پاس سیل فون تک نہیں ہے، سارا دن اس اونچی حویلی کی دیواروں اور اونچے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے میرا دن گزرتا ہے۔ اس سے بھی لمبی راتیں مجھے ڈستی ہیں، ابرش نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ میں یہ دن اور راتیں تمہیں اپنی پناہ اور اپنی قربت میں لیے گزارنا چاہتا تھا۔ تمہیں یہ دن رات بھی لمحوں کی مانند گزرتے محسوس ہوتے۔ میرے لیے بھی تم نے ایک ایک پل صدیوں کی مانند بنا دیا ہے۔ تم نے سب برباد کر دیا ابرش۔ زران کے لہجے میں بھی شکوہ نمایاں تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سرد دن اور راتیں ہمیشہ کے لیے میرا مقدر ہے۔ میری اوقات اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ اس علاقے کا سردار زران خانزادہ کو اپنی بیوی کا وجود ایک پیتل سے بھی گیا گزرا معلوم ہوتا ہے۔ میں امید رکھوں گی میرے نزدیک نہ آنے کی قسم پر آپ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ابرش طنزیہ انداز میں کہتے سنک کا ٹیپ کھولتے برتن دھونے لگے۔ ابرش کے وجود کے ساتھ اس کا چہرہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ زران کے حد امیز لفظ اسے بھولتے نہیں تھے۔ ایک بیوی کے لیے لفظ کالے ہوتے ہیں، اس دن اسے بخوبی محسوس ہوا تھا۔ زران نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے بے چینی سے اپنی آئی برو مسلی تھی۔ اس کے لفظ اسے کافی تکلیف پہنچا چکے تھے، وہ جانتا تھا۔ زران گہرا سانس بھرتا اس کے قریب ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ زران نے آگے بڑھ کر سنک کا نلکا بند کیا۔ برتن دھو رہی ہوں۔ ابرش نلکا کھولتے پھر سے برتن دھونے لگی۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے، درخشہ کہاں ہے؟ باقی ملازمائیں کہاں ہیں؟ زران نے ابرش کی کلائی پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے ہی کہا تھا اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے مجھے تمام ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ مجھے کچن کا کام بھی کرنا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں مجھے یہ دیسی کھانا بنانا نہیں آتا، اس لیے آپ کی مورے نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں سب کے جھوٹے برتن دھوں، اور جب سے میرا آپ سے نکاح ہوا ہے اس سے اگلے دن سے ہی میں ڈھیروں برتن دھو رہی ہوں، اس لیے حیران ہونے کا ناٹک مت کریں۔ اب شبنمی لہجے میں کہہ بولتے یہ رخ پلٹ گئی تھی۔ تمہیں مورے نے برتن دھونے کو کہا؟ زران نے اس کی پشت کو گھورتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی آپ کی مورے نے کہا ہے۔ ابرش کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ زران کچھ پل ابرش کو دیکھتا رہا۔ وہ اسمارٹ چہرے کے ساتھ برتن دھو رہی تھی مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زران ابرش کی کلائی پکڑے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ زران کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ابرش دبے لہجے میں چلائی تھی۔ زران اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ زران اس کی کلائی تھامے ڈائننگ روم میں لایا تو اسے چیئر پر بٹھایا۔ امینہ خانم ابرش کو ایک نظر دیکھتے ناگواری سے اپنی چیئر سے اٹھی۔ بیٹھے مورے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زران خانزادہ نے امینہ خانم کو اٹھتے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، عبیر تم جاؤ یہاں سے۔ زران نے عبیر کو دیکھتے کہا، جی لالا۔ عبیر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مورے، ابرش کو کچن کے برتن دھونے کو آپ نے کہا تھا؟ زران نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہاں میں نے کہا تھا اسے، امینہ خانم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مورے ابرش آئندہ سے کچن کے برتن نہیں دھوئے گی، یہ بات آپ اور روزینہ چچی بھی جان لیں کہ ابرش یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ہے۔ مجھے یقین ہے آپ ابرش کو وہی عزت دیں گی جو اس حویلی کی بہو کی حیثیت سے اس کی ہونی چاہیے۔ زران نے امینہ خانم کو دیکھتے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔
اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تو کچن کے برتن دھونے کا کہہ دیا، اس میں اتنا بڑا بات بھی نہیں ہے۔ امینہ خانم نے اسمارٹ لہجے میں کہا، مورے اس گھر کی عورتیں کب سے برتن دھونے لگی ہیں، جو آپ کو اس میں بڑی بات ہی نہیں لگ رہی؟ اگر اسے کھانا بنانا نہیں آتا تو آپ بڑی ہیں اسے سکھائیں، جیسے آپ نے عبیر کو سکھایا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ ملازموں کی طرح کچن میں برتن دھوئے گی۔ ابرش بیوی ہے میری، میں کسی طور پر بھی اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا، زران نے لب بھینچے سختی سے کہا۔ زران کو بے انتہا سنجیدہ دیکھ کر امینہ خانم خاموش ہو گئی تھی، مگر ان کا دل پہلے سے بھی زیادہ ابرش کے لیے برا ہو گیا تھا۔ زران غصے کا تیز تھا، اس کا فیصلہ ہمیشہ حرف بے آخر ہوتا تھا۔ امینہ خانم اس کے ہر فیصلے پر ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی، مگر اس نے آج سے پہلے کبھی امینہ خانم سے سوال جواب طلب نہیں کیے تھے۔ ابرش کی وجہ سے اس نے 2 مرتبہ ان سے سوال و جواب مانگے تھے۔ یہ بات امینہ خانم کو بہت تکلیف پہنچا گئی تھی۔ زران کا ابرش سے دور رہنا بھی امینہ خانم کے دل میں ابرش کے لیے کڑواہٹ بڑھاتا جا رہا تھا۔ انہیں اب ابرش کسی بھی صورت زران کی زندگی میں قبول نہ تھی۔ امینہ خانم ابرش کو کاردار نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زران ان کے چہرے پر خفگی دیکھ چکا تھا۔ زران نے بے چینی سے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا، انہیں خفا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ابرش کے ساتھ یہ سلوک اسے بالکل گوارا نہ تھا۔ امینہ خانم کے جانے بعد ابرش اپنی چیئر سے اٹھی تھی کہ زران نے اسے کلائی سے کھینچ کر دوبارہ چیئر پر بٹھایا۔ بیٹھی رہو یہاں پر۔ زران اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے کر آیا۔ ابرش جھنجھلاتے ہوئے واپس بیٹھ گئی تھی۔ درخشاں، درخشاں، زران نے اونچی آواز میں درخشاں کو پکارا۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں ڈسٹنگ کر رہی تھی، بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی لالا، درخشاں نے زران کے پاس آتے کہا، ابرش کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کے لاؤ۔ زران نے حکم دیا تو درخشاں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، ابرش نے کہتے اپنی کلائی زران کے ہاتھوں سے چھڑوائی۔ بیٹھی رہو یہاں پر، خبردار یہاں سے ہلی بھی تو ابرش بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ زران نے ابرش کو چیئر سے اٹھتا دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، تم آئندہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی ناشتہ کرو گی، کچن میں کھانا نہیں کھاؤ گی۔ اچھا، واقعی میں وہ جو تمہارا حکم ہے، میں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں، اسفندیار خان کے سامنے نہ جاؤں، برداشت کر لو گے؟ ابرش نے تنزیہ کہا۔ ابرش کے منہ سے اسفندیار کا نام سن کر زران کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ تم کل سے میرے ساتھ ہی ناشتہ کرو گے اور کھانا بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر کھاؤ گے، زران نے کہتے ابرش کے سر سے کھسکتا دوپٹہ اس کے سر پر اچھی طرح جمایا تھا۔ اور میں تمہارے سر سے دوپٹہ اترانا دیکھوں؟ زران نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھوا تھا۔ ابرش اس کا ہاتھ جھٹکتے نہ روٹھے انداز میں اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ زران کے لبوں پر مبہم سے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ایسے ہی جنگلی بلی بنی ہوئی تھی، اور یہ غصہ کیوں تھا وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسفندیار کمرے میں آیا تو ابھی ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، اپنے سنہری بال کھلے چھوڑ رہے تھے۔ باریک نیٹ کے دوپٹے کے حالے میں سنہری سلکی بال پشت پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے بالکل تیار تھی۔ اسفندیار کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی تو اسفندیار اس کے مقابل آیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو مجھے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی حرکتیں وہ بیویاں کرتی ہیں جن کے شوہر ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کے ناراض ہونے پر ان کی جان پر بن آتی ہیں۔ تم میرے لیے بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی، جانتی ہو اچھی طرح تم۔ اسفند اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے بولا، گہری گرم نگاہوں کا مرکز اس کے سرخ شاکوتی ہونٹ تھے، جنہیں دیکھتے اسفندیار خان کے گلے میں جسے کانٹے سے اگائے تھے۔ اس کے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا عبیر کا خود کی طرف سے لاپرواہی برتنا۔ وہ اس کا کوئی کام نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے جوتے تک الماری سے نکال کر اس کے پاؤں کے پاس رکھا کرتی تھی۔ بالکل میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے روک کر کیوں کھڑے ہیں؟ مجھ سے سوال و جواب کیوں کر رہے ہیں؟ عبیر نے اسفند خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میں تو تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا۔ اسفندیار خان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، مگر اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر کاجل کی گہری تہ دیکھ کر اسے اپنا آپ ان گہری آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ عبیر کے ساتھ گزری ہوئی ایک رات نے اسے ابرش کی محبت تک بھلا دی تھی۔ جس دن سے وہ زران کی نکاح میں گئی تھی، اس کا دل ہی نہیں مانا تھا کہ ابرش کے متعلق ایک لمحے کو بھی سوچے، مگر اس کا دل اسے بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ اس نے بہت سی راتیں اپنی محبت کا سوگ مناتے گزاری تھی، مگر محرم کے ساتھ گزری ایک رات نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا جیسے۔ اب تو وہ انجانے میں بھی ابرش کے متعلق سوچتا تھا، تو عبیر کے ساتھ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا اسیر ہو رہا تھا، مگر وہ ماننے سے انکاری تھا۔
میرے نزدیک بھی آپ کی یہی اوقات ہے، مجھے آپ کی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو لگتا ہے میرے ڈاکومنٹ جلا کر یا اسے اپنے پاس رکھ کر مجھے کالج جانے سے روک سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میرا لالا منٹوں میں میرے ڈاکومنٹس بنوا دے گا۔ کالج میں ہر حال میں جاؤں گی، آپ دیکھتے جائیں۔ ابھی نے اٹل لہجے میں کہا تو اسفندیار خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اپنے بھائی کا نام میرے سامنے مت لیا کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ اسفند اس کا بازو دبوچے کر آیا تھا۔ لوں گی، اپنے لالا کا نام بھی لوں گی، ان سے ملوں گی بھی، دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہیں مجھے۔ آبیر ایک لفظ چھپاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اسود اسے کلائی سے دبوچتے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ آبیر نے رخ پلٹے اسفندیار خان کو دیکھا۔ دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آیا تھا، سنہری بال چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ اسفند کو جواباً شعلہ بھار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اسفند نے گہری نظر اس کے دہکتے روپ پر ڈالی تھی۔ اس کمرے سے نکل کر دکھاؤ تم مجھے، آج کے دن تم ادھر ہی رکو گی۔ اسفندیار خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کی ٹھوری کو چھوتے اس کے بھڑکتے روپ کو اپنے دل میں گہرائی سے اتارا تھا۔ آبیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آج فرشتے کی بارات ہے، سب کیا کہیں گے؟ آبیر نے اسفندیار خان کو گھورتے کہا۔ اسود کی نظریں اس کی ہیزل گرے آنکھوں پر جمی تھیں جہاں سے شعلے لپک رہے تھے۔ اسفند اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ کوئی کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا، آج کے فنکشن میں تم شریک نہیں ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسفندیار خان نے مضبوط لہجے میں اپنا حکم سنایا۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں شریک ہوں گی، ہر حال میں شریک ہوں گی۔ اب یہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اسفند اس کے یوں حلق کے بل چیخنے پر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اسے کلائی سے پکڑے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے آبیر کو فرش پر دھکا دیا۔ آبیر کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ بنا اس پر کوئی نظر ڈالے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سائیں ٹیبل کے ڈراور سے ڈریسنگ روم کی چابی نکالتے وہ دروازہ باہر سے بند کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ دروازہ باہر سے لاک کرتے فرشتے ریڈ لہنگا چولی میں ملبوس تھی، دلہن کی طرح سجی سوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا معصومانہ حسن جلوے بکھیرتا سا معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ دلہن بنی بالکل خاموش بیٹھی تھی، صرف پتھرائی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ حیدر خان کے نام ہو چکی تھی، مگر وہ اپنے دل میں خوشی کی کوئی رمق محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ 23 سال کی عمر میں پھر سے دلہن بن بیٹھی تھی۔ جب شاہنواز کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ بمشکل 18 سال کی تھی۔ شاہنواز نے اس کی معصومیت اور کم عمری کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے سامنے شاہنواز کے ساتھ شادی کے بعد کا ہر پل گھوم رہا تھا، جس میں اس نے ہر لمحہ صرف اذیت محسوس کی تھی۔ اس کے نکوش کا، اس کے سراپے کا صرف مذاق بناتا تھا۔ شادی سے پہلے اس کی سہیلیاں، اس کی کزنیں سب اسے خوبصورت کہتے تھے، اس کے حسن کو پریوں کی طرح کہتے تھے۔ اس کی موریں اسے پری ہی کہتی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی میری بیٹی پری کی طرح خوبصورت ہے۔ شاہنواز سے گزرے کچھ سالوں میں وہ اپنے آپ کو بہت کم صورت سمجھنے لگی تھی، جس کا احساس اسے ہر پل شاہنواز اور اس کی موریں کرواتی تھی۔ گل بھی اسے قصوروار کہتی تھی۔ اس کا قصور یہ تھا اسے آج کل کی لڑکیوں کی طرح بولنا نہیں آتا تھا، اس میں وہ تیزی تراری نہیں تھی۔ شاہنواز کو اس کی معصومیت اور سادگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا اس کی قسمت بدلے گی نہیں، بلکہ صرف مرد بدلے گا۔ حیدر خان تو کنوارا تھا، بلکہ بھلا اس جیسی 5 سال بھرتائی ہوئی عورت میں اسے کیا دلچسپی ہوگی، وہ بھی ایک بانجھ عورت سے۔ یقیناً اب کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہوگی۔ فرشتے کا پورا بدن کپ کپاہٹ کا شکار تھا، اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ بہاری اور اس کی چند سہیلیاں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا، زندہ لاش کی طرح ان کے ہمراہ چل پڑی۔ زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو مینا خانم روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بے حس بنی کھڑی تھی۔ ارحام خان زادہ اور زران خان زادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بلیک شال کندھوں پر ڈالے زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ زران نے آگے بڑھ کر فرشتے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحام نے فرشتے کو گلے لگایا تو فرشتے مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹے بے تحاشا روتی تھی۔ ارحام کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھیں۔ ارحام نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید اس کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ زنان خانے میں فرشتے کی سسکیاں گونج رہی تھیں، سب کی آنکھیں نم تھیں۔ حور جو فرشتے کے قریب کھڑی تھی فرشتے کو یوں روتا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ احساس جرم سے شرمندگی کے مارے وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح سسک پڑی تھی۔ ارحام خان زادہ نے حور کو روتا دیکھ کر اس کی طرف نگاہ کی جو فرشتے سے بھی کہیں زیادہ رو رہی تھی۔ اورنج کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، اورنج ہی کلر کا بیٹس والا دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمایا ہوا تھا،
لائٹ سے میک اپ میں وہ سیدھا ارحام کے دل میں اتری تھی، مگر اسے اس طرح روتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ فرشتے کے کانپتے بدن کو اپنے مضبوط باہوں میں سنبھالا دیا تھا، مگر حور کا بدن بھی پوری طرح لرز رہا تھا۔ ارحام نے لب بھینچے سے دیکھا، جو صبح سے ہی وقفے وقفے سے رو رہی تھی۔ کمرے میں بھی اسے روتے ہوئے دیکھ چکا تھا، جو وہ اگنور کر گیا تھا۔ اس کی عادت تھی اس کی قربت میں آنسو بہانا، رات کے بعد وہ آنسو ہی بہا رہی تھی، مگر وہ اب جس طرح رو رہی تھی ارحام اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ ارحام کی نظر اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئی۔ ارحام کی گہری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ فرشتے! ارحام نے نرمی سے فرشتے کو پکارا جو اب اس کے سینے کے ساتھ لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ فرشتے! میری گڑیا ادھر دیکھو میری طرف۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں اپنے لالا پر یقین ہے؟ ارحام نے اس کے آنسو اس کی عارض سے نرمی سے صاف کرتے پوچھا۔ فرشتے نے بچوں کی معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ارحام اس کے انداز پر مبہم سا مسکرائی۔ فرشتے بہت معصوم تھی، بچپن سے ہی ایسی تھی، ہر بات بہت جلد مان جاتی تھی۔ اس کی یہی عادت سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ میری گڑیا یہ فیصلہ تمہارے لالا کا ہے، تمہارا لالا تمہیں یقین دلاتا ہے، تمہارے ساتھ اب زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ ہے تمہارے لالا کا۔ حیدر خان بہت اچھا انسان ہے، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، یقین رکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں یقین اعتماد کے ساتھ حیدر خان کی زندگی میں شامل ہونا پڑے گا۔ پچھلی زندگی کا کوئی لمحہ تم اپنے ساتھ لے کر حیدر خان کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی، نہ ہی تم اپنے سسرال میں ایسے رہو گے۔ تم انہیں دل سے اپنا مان کر ان کی زندگی میں شامل ہوگی۔ ارحام نے نرمی سے کہا تو فرشتے نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب کے چہروں پر اس کی معصومیت بھرے انداز پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہاں کھڑے ایک انسان نے فرشتے کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ شاہنواز ہیرے کو ٹھکرا چکا تھا۔ شاہنواز کی قسمت پر سب کو افسوس ہوا تھا۔ بہارے نے آگے بڑھ کر بڑی سی بلیک چادر اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ اس کا چہرہ اور بدن مکمل طور پر چھپ چکا تھا۔ ارحام اسے باہوں کے حصار میں لیے باہر کی طرف بڑھا، جہاں حیدر خان اپنی فیملی کے ہمراہ فرشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ فرشتے کی رخصتی اور تمام مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیروں کے نیچے حور کا چوکر آیا تھا۔ ارحام نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو حور کی کانچ کی چوڑیاں زمین پر ٹوٹی پڑی تھیں، سونے کے کنگن، جھمکے، اس کا دوپٹہ تک زمین پر پڑا تھا۔ بیڈ سے تمام کشن تکیے، یہاں تک کہ کمبل بھی زمین پر پڑا تھا۔ خود وہ اسی لباس میں اوندے منہ بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ارحام نے جبڑے بھینچے کمرے کو دیکھا۔ حور کا دوپٹہ اٹھا کر اس نے صوف پر رکھا تھا۔ سب سے زیادہ اس کا دوپٹہ زمین پر پڑے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ دوپٹہ نہیں، اس کی عزت تھا۔ اسے روتا دیکھ کر بھی اس کے نگوش تنے تھے، چہرہ سر سپاٹ ہوا تھا۔ وہ زمین پر بکھری چیزوں سے بچتا بچاتا اس تک پہنچا۔ کافی دیر تک اس کے روتے ہوئے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ ارحام کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، مگر وہ یوں ہی اوندے منہ لیٹی روتی رہی، بلکہ اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے کندھے سے پکڑتے سیدھا کیا تو ارحام کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی اس طرح ہاتھ جھٹکنے پر ارحام نے لب بھینچے تھے۔ اس لڑکی کا وہ نیند میں بھی جھٹکنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر عجیب طرح کی حق ملکیت سمجھتا تھا، جیسے وہ خود کی بھی نہ ہو، صرف اس کی ہو۔ اس کے براؤن سلکی بال کمر اور چہرے پر بکھرے تھے، مٹا مٹا میک اپ، سرخ متور آنکھیں، سرخ ہونٹ جنہیں اسے وہ بدردی سے کاٹ کر سرخ کر چکی تھی، بغیر دوپٹے کو اس کے سامنے تھی، ہچکیوں سے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ارحام نے گہری نگاہ اس کے بہکتے حسن پر ڈالی تھی۔ گہرے سانس پر اس کی کدن نشیب و فراز پوری طرح نمایاں تھے۔ وہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈال رہی تھی، کچھ نے روٹھی سی تھی، چہرے پر شدید غم و غصہ بھی تھا۔ ارحام اس کے انداز دیکھتا حیران ہوتا اس کے قریب سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ ارحام نے بہت نرمی سے اس کی عارض پر بہتے آنسو صاف کیے۔ نکاح کے بعد پہلی مرتبہ تھا ارحام نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی، ورنہ وہ رات بھر روتی رہتی تھی، وہ پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر آج اس کا رونا برداشت نہیں کر سکا تھا۔ حور نے روتے ہوئے ارحام کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ارحام جبڑے بھینچتے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اب اس کا ہاتھ جھٹکنا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اس کے چہرے سے صاف یاد تھا۔ چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، حور ارحام کو دیکھتے زیانی انداز میں چیخی تھی۔ ارحام حور کے منہ سے لفظ طلاق سن کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ دماغ کی رگیں یکدم بھڑک اٹھی، آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ وہ اپنی آہنی گرفت میں اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے مجھ سے؟ تمہاری ہمت کیسی ہو مجھ سے طلاق مانگنے کی؟ تمہارا جینا مرنا اب میرے ساتھ لکھا ہے۔ تمہارے لیے نکاح کھیل تھا، مگر میرے لیے نہیں ہے۔ مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب تم نے ایسی فضول بات اپنی زبان سے نکالی، قسم کھاتا ہوں پریزے کی، تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پریزے کی قسم میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کھاتا۔
ارحام گہرے سانس لیتے اس کا جبڑا ایک ہی جھٹکے سے چھوڑتے کھڑا ہوا تو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا کے ارحام کا دل تو کر رہا تو اس کے بخیوں دیر دے آج اسے مسل کر رکھ دے. کیسے اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں؟ تو پھر مار ڈالیں مجھے، ایک ہی مرتبہ مار ڈالیں، اس بوجھ نماز زندگی سے چھٹکارا ملے مجھے. پل پل مرتی ہوں، احساس جرم مجھے جینے نہیں دیتا. میں نے آپ کی بیٹی کو آپ سے جدا کر دیا، آپ کی محبت کو آپ سے دور کر دیا، آپ کی بہن کی زندگی برباد کر دی، آپ کی بہن کا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا. آپ کی بہن کی ہچکیاں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. آپ کی آنکھوں میں آپ کی محبت کے کھونے کا غم مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے. میں اتنی بحث کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے چار زندگیاں برباد کر دی. کیسے کر سکتی ہوں میں؟ اور بیڈ سے کھڑی ہوتی حلق کے بل چیخی تھی. ارحام اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی. وہ اس کے خساروں پر آنسو بہا رہی تھی. پریزے کو کھونے کے علاوہ کوئی خسارہ تو تھا ہی نہیں. گل تو اب اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی. مگر سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت نہیں تھی. مگر اس کے طلاق مانگنے پر اس کا دل غم و غصے کا شکار کیوں ہوا تھا؟ کیوں اس پر اب وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ کیوں اسے طلاق کا لفظ نیزے کی مانند چبھا تھا؟ اگر کبھی اس کی دستبرداری سے دور چلی جائے، اگر اس پر اپنی حق ملکیت کبھی کھو دے، تو کیسے اس پر کسی کی نگاہ برداشت کرے گا؟ کیسے وہ اس پر کسی اور کا حق برداشت کرے گا؟ اسے جب جب وہ کھونے کا سوچتا، یہی ایک جذبہ اس کے اندر آگ بھڑکا دیتا تھا. کیوں اسے لے کر حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا؟ کیا خانزادہ خون کا اثر تھا؟ اپنی عزت پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی، یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ کیوں آج اس لڑکی کا ایسے آنسو بہانا برداشت نہیں ہو رہا؟ ارحام لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے رو رہی تھی. وہ بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی. حور نے بے تحاشا روتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی تھی. اس سے پہلے ارحام کو سمجھتا وہ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر پوری قوت سے مار چکی تھی. پرفیوم کی بوتل چکنا چور ہو کر اس کا ہاتھ زخمی کر گئی تھی. حور ارحام اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر اس کی طرف بڑھا. حور کانچ کا ایک ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی. حور کیا بچپنا ہے یہ! ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس سے کانچ کا ٹکڑا چھینا جو ارحام کے ہاتھ کو بھی زخمی کر گیا تھا. چھوڑیں، مجھے زندہ نہیں رہنا، مجھے مرنا ہے. حور حلق کے بل چیخی تھی. حور بکواس بند کرو، اپنی آواز نیچے رکھو. ارحام اب اس کا پاگل پن دیکھتے دھاڑا تو وہ رخ پلٹ کر اب رونا شروع ہو چکی تھی. ارحام اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر اسے کندھے سے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنے مقابل کیا. کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے کر رہی؟ ارحام نے اس کی طبیعت اور اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھتے نرمی سے پوچھا. میں مرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ میرے مرنے کے بعد گل سے شادی کر لیں. حور نے روتے ہچکیوں کے درمیان کہا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ گل کی شادی ہو چکی ہے. ارحام نے اسے دیکھتے سر لہجے میں کہا. نظریں اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر تھی. ہاں، طلاق بھی تو ہو سکتی ہے، پھر تو کر سکتے ہیں اس سے شادی. اس طرح پریزے کو اور اس کے ماں اور باپ دونوں مل جائیں گے. آپ گل سے بات کریں، وہ طلاق لے گی. ویسے بھی عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی. وہ ابھی تک آپ کو نہیں بھولی ہوگی. وہ ضرور آپ کی بات مانے گی. حور کی بات پر ارحام کی آئی برو تنی تھی. اگر مجھے گل سے شادی کرنی ہوئی، میں تمہارے مرنے کا انتظار نہیں کروں گا. میں تمہاری موجودگی میں اس سے شادی کر لوں گا. سمجھ آئی بات؟ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. ارحام نے غیظ و غضب سے حور کو گھورتے اس کا ہاتھ تھاما تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا. اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر اس کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا. میری بات سن، آئندہ تم نے اس طرح خود کو تکلیف پہنچائی تو بہت برا پیش آؤں گا. تم نے اب تک میرا جتنا بھی روپ دیکھا ہے وہ سمجھو 1% نہیں تھا. تمہیں ایسی سزا دوں گا تمہاری روح کانپ جائے گی، مگر موت نہیں دوں گا. تم پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تمہاری آتی جاتی سانسوں پر صرف ارحام خانزادہ کا حق ہے. تمہارے رواں پر صرف میرا حق ہے. تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی صرف مجھے ہے. میرے علاوہ تمہیں کوئی سرد نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. اب ایسی حرکت کرتے 100 بار سوچنا. ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے سرخ لبوں پر جھک چکا تھا. ارحام بہت بری طرح اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا. اس کے لبوں کو بے رحمی سے اپنی دانتوں سے کچلا تھا. حور تکلیف کی شدت سے سسک کر رہ گئی تھی. ارحام اس کا سسکنا محسوس کرتے اس سے دور ہوا تھا. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی لہو چھلکاتے لبوں کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے رگڑا. یہ سزا ہے تمہارے لیے جو تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا. مجھے بالکل پسند نہیں تم ان کو ایسے چھوؤ. ارحام نے اس کے نچلے لب کو اس کے دانتوں سے چھڑایا تھا. حور اس کے حصار میں کھڑی اب صرف آنسو بہا رہی تھی. ارحام اسے نرمی سے اپنے سینے سے ساتھ لگا چکا تھا. ارحام کے سینے کے ساتھ لگنے کی دیر تھی. وہ بلک بلک کر رو پڑی. ارحام گہرے سانس بھرتے مزید اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹا چکا تھا.
گزرتے وقت کے ساتھ حور کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا. حور اسٹاپ اٹ، غصہ مت دلاؤ مجھے، پھر سارے آنسو تمہیں میری غربت میں بہانے پڑیں گے. وعدہ کرتا ہوں بھرپور موقع دوں گا آج رات اس سے کہیں زیادہ آنسو بہانے کا. ارحام اس کے بری طرح رونے پر مشتل ہوتے بولا تو حور کے آنسو اور ہچکیاں فوراً سے تھمے تھی. اس کی فرما برداری پر ارحام کے نابی لب گہرا مسکرائے تھے. اسے خود سے الگ کرتے بیڈ پر بٹھایا اور خود ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا. ڈریسنگ روم سے میڈیکل باکس نکال کر لایا. اس کے ہاتھوں سے بہتے خون کو اچھی طرح کاٹن سے صاف کرتے نرمی سے پٹی کی تھی. بیڈ کی طرف بڑھتے خود پر کمبل لپیٹے لیٹ گیا. پاس بیٹھی حور کو بازو سے پکڑتے خود پر گرایا. ارحام کے سینے پر آن گری تھی. حور پر اچھی طرح کمبل دیے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا. ارحام پلیز. حور نے اس کے جنون خیزیوں پر بند باندھنا چاہا. رخ پلٹے اس کی لبوں پر جھکتے اس کی کلائیاں اپنی گرفت میں لے چکا تھا. حور اس کے مضبوط حصار میں ہمیشہ کی طرح بے بس ہوتے خود کو اسے سونپ چکی تھی، مگر آنکھوں سے بہت سے آنسو بے مول ہو کر اس کے شفاف عارض کا حصہ بنے تھے.